अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अफगान तालिबान ने उम्मीद के ऐन मुताबिक लेकिन बहुत जल्द काबुल पर अपना कब्जा जमा कर अफगान जंग के ख़ात्मे का ऐलान किया है। पिछले 24 घंटों में तालिबान टीवी चैनल, सोशल मीडिया और पूरी दुनिया के अखबारात पर सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं। अफरा तफरी में अफगानिस्तान से लोग जहाज़ों के साथ लटक लटक कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी अचानक मुल्क से फ़रार हो गए। इत्तलात के मुताबिक मुमकिना तौर पर वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं, लेकिन उज़्बेक हुकूमत उनकी मौजूदगी से इनकारी है। तालिबान ने सदारती महल पर कब्ज़ा करने के बाद सबसे पहले तो अपने मुखालिफिन के लिए आम मौफ़ी का ऐलान किया और अपनी हुकूमत जल्द बनाने का इंदिया भी दिया है। इस वक्त तालिबान को मौलवी हेबतुल्ला अखवंदज़ादा लीड कर रहे हैं, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर सियासी उमूर के नायब हैं। इसके अलावा मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब अस्करी उमूर की कमांड संभाले हुए हैं और सराजुद्दीन हक्कानी भी दूसरे नायब के तौर पर काम कर रहे हैं। अमरीका, बरतानिया, यूरोप, तकरीबन सभी ममालिक अफ़गानिस्तान को लेकर अपनी अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। पाकिस्तान में भी आज वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठी और अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है हर जाविये से जायज़ा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में किसी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी और आलमी बिरादरी को भी पिछले 40 साल से दी गई पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं इसका एतराफ़ करना होगा। ये भी आज कहा गया कि पाकिस्तान भी अपने हमसाया मुल्क में अमन चाहता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज एक तकरीब में कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, जरा सुनिए। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इससे पहले भी ये बात करते आए हैं, कहते आए हैं कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में अफ़गान मसले का हल निकाला जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने मुज़ाकरात का ठीक वक्त उसको ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान को रोकने पर अमेरिका को जवाब दिया तो अमेरिकी तेवर भी बदल गए। फिर इत्तेहाद रहा, दोस्ती रही और ना ही दहशतगर्दी की जंग में दी गई कुर्बानियों का भरम रहा। तालिबान के इस तरह अफगानिस्तान पर ताकत के जोर पर कब्जा करने और अफरा तफरी पर दुनिया के तमाम ही ममालिक ने वक्ती तौर पर अपना सफारती अमला अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है, लेकिन रशिया ने, चाइना और टर्की इन ममालिक ने अपने अमले को वापस नहीं बुलाया, बल्कि उन्हें उसी तरह काम अपना जारी रखने की हिदायत की है। बल्कि चीन ने तो बड़ा बयान देते हुए कहा है कि तालिबान के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात रखने के लिए तैयार हैं। उधर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने यूरोपीय ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो भी तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम ना करें। अब इस सारे प्रोसेस में भारत की खामोशी बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी भारत को डूबती हुई नज़र आ रही है। अब की बार तालिबान के अफ़गानिस्तान में बग़ैर जंग के आने, फिर अपने दुश्मनों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करने पर माहिरीन ये कह रहे हैं कि माजी के मुकाबले में तालिबान का ये जो रवैया है इस बार मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इन्हीं उमूर पर नाज़रीन मैं बात करूँगी, लेकिन हमने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। 70 की दहाई के बाद से अब तक अफ़गानिस्तान में होता क्या रहा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने किस तरह अफ़गानिस्तान पर गलबा हासिल करने की कोशिश की, और हकीकत यह है कि ना रशिया यहाँ टिक सका और ना ही इन 20 सालों में अमरीका शिकस्त खाकर वापस ही जाना पड़ा, और जिनके खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी वही आज इक़्तिदार पर कब्जा किए बैठे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ होंगी। वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रही हैं दिफाई तज्ज़िया का डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, सिर्फ 9 दिनों में पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल करना, अफ़गान सदर अशरफ गनी का मुल्क से भाग जाना, आज हम ये बिल्कुल हक बजानिब हैं
جو یہ بات وہ لوگ بھی کرتے آئے ہیں کہ فوجی حل نہیں ہے یہاں کا، امن ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے دوحہ میں بھی مذاکرات چل رہے تھے. آج میں طالبان ترجمان سہیل شاہین کا ایک ٹیلی ویژن پر انٹرویو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اب دوحہ مذاکرات کا کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب افغانستان پیس کی طرف چل پڑا ہے؟ دیکھیں، آپ امید ضرور کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بہتری آئے گی، کیونکہ یہ بات تو حق بجانب ہے کہ کوئی بھی جنگجو طاقت، بیرونی جنگجو طاقت کسی بھی ملک کے اوپر قابض کے طور کے اوپر مستقل بنیادوں پہ نہیں رہ سکتی، اور جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں ان کو بالآخر جو ہے نہ صرف ملک چھوڑنا پڑتا ہے بلکہ بڑے بے عزت ہو کر ملک چھوڑنا پڑتا ہے. یہی چیز آپ نے اشرف غنی کی صورتحال میں دیکھی. کیونکہ جو چیز زیر غور ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مزار شریف سے لے کے جنوب تک، اور جنوب سے لے کے جو 25 مختلف صوبے جو ہے طالبان نے جو ہے ان کے اوپر قبضہ کیا یا ان کے اوپر اپنی حکومت قائم کی، وہ بڑی آسانی سے اور بغیر کسی طاقت کے استعمال کے جو ہے وہاں انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی. اور اس سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ جس مفروضے پہ افغانستان کرنا پڑا طالبان کو، یا ریزسٹ کیوں نہیں کیا گیا، ریزسٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جنگ جو امریکہ نے شروع کی تھی وہ غلط مفروضے پہ کی تھی. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے القاعدہ کے خلاف جو ہے دہشت گردی کی مہم جوئی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں بالخصوص طالبان، ان کے خلاف بھی وہ جنگ کریں گے. جب آپ کی جنگ کے اہداف کا دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر انسرجنسی ہوں اور آپ لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں تو پھر ظاہر ہے آپ صورتحال تبدیل ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تمام پشتون طالبان ہیں اور پشتون طالبان جو ہیں وہ در حقیقت پاکستان کی اثر و رسوخ کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اخوان آئین کے اندر بھی ان کو وہ حصہ نہیں دیا. جب بھی آپ زمینی حقائق سے دور کوئی بھی حکومت قائم کریں یا اکثریت کے اوپر ایک اقلیت کو رکھنے کی کوشش کریں تو وہ صورتحال کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ جہاں لوگ جو ہیں اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور پھر سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کن لوگوں کی نمائندگی کر رہے تھے، کیونکہ جب آخر میں وہ گئے افغانستان چھوڑ کے تو ان کے ساتھ صرف اور صرف 3 لوگ تھے. ان کے ساتھ کوئی اقلیتی لیڈر نہیں تھے. اقلیتی لیڈر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. ان کے ساتھ کوئی باقی اہم گروہ موجود نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا امریکہ کی مفادات کے لیے وہاں موجود تھے. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بڑی ایک سنجیدہ کوشش کی گئی پاکستان کی طرف سے، چین کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ کے اندر کے دور میں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکل آئے، تو اس وقت انہوں نے تمام مذاکرات کو رد کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس بے سر و سامانی میں نہ صرف وہ اخوان ان تمام حمایتیوں کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ دیا افغانستان کو بنانے کی کوشش کی، ان کو چھوڑ گئے، بلکہ صرف اور صرف 3 لوگوں کے ساتھ آگے نکل گئے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی بھی ملک کے اندر انتشار کے سبب بنتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، لوگ مجبوری میں آپ کو دیکھتے ضرور ہیں. ہاں، اس وقت سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ طالبان حکومت کو نہ صرف ایکسیپٹ کریں بلکہ ان کی معاونت کریں تاکہ یہ جو اقتدار کا منتقلی کا سلسلہ ہے افغانستان میں وہ پرامن طریقے سے ہو. کیونکہ اگر اس وقت برطانیہ اور یورپی ممالک تو میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے، کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی کچھ لوگوں کے تجزیے میں سن رہی تھی کہ مغربی ممالک اور اسٹریٹجی کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں گے. امریکہ اتنی آسانی سے اس خطے کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے. دیکھیں، اتنا آسان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک تیسری افغان جنگ اس کی بین الاقوامی ایکسیپٹنس نہیں کرواتے تب تک بہت مشکل ہوگا. اور پہلی اس میں دوسری بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی علاقائی طاقتیں ہیں باشمول چین، باشمول روس، ایران، پاکستان اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. روس نے تو افغانستان حکومت کو تسلیم بھی کر لیا، خبر کچھ یہاں تک ہے، اور چین بھی عنقریب کر لے گا. اب ایسی صورتحال میں اقوام متحدہ سے، UN سیکورٹی کونسل سے تو کوئی افغانستان کے خلاف اس قسم کی ایک نئی جنگ کی اجازت نہیں مل سکتی. رہی بات نیٹو کی، اب نیٹو افواج اگر ایک اور جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہوں گے، وہ کون سے گروہوں کی جو ہیں ان کی تشریح کریں گے. کیونکہ اگر مزار شریف بغیر گولی چلائے طالبان کے اثر و رسوخ میں آ گیا یا فال آپ نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینی طور پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی نہیں ہوئی. لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جو قابض حکومت تھی وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنے خزانے بھرنے کے لیے اور اپنے دوستوں کی معاونت کرنے کے لیے انہوں نے
افغانستان کی ایک حکومت بنائی جو افغان عوام تک نہیں پہنچی. یعنی کابل تک تو حکومت تھی لیکن کابل سے دور لوگوں تک وہ ثمرات جو امن کی ملنے چاہیے تھے, جو بین الاقوامی ڈیولپمنٹ کے ملنے چاہیے تھے, وہ نہیں ملے. آج کے طالبان ماضی کے طالبان سے کتنے مختلف ہیں؟ جو عام معافی کا بھی اعلان کر رہے ہیں, جو ان کے خلاف 20 سال لڑے ہیں, انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. کتنے مختلف ہیں آج کے طالبان؟ دیکھیں, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جس وقت طالبان شروع ہوئے اس وقت بھی وہ اپنی عوام کی نمائندگی کر رہے تھے, کیونکہ 1990 کی دہائی میں بھی اس وقت جو مجاہدین تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ایک خانہ جنگی کی صورتحال تھے اور لوگ تنگ تھے. اور اس وقت جو لوگ وہاں سے نکلے جن کو آپ طالب کہتے ہیں, وہ وہاں کے مدرسے کے بچے تھے جن کا خیال تھا کہ وہ امن لے کے آئیں گے. اور جب تک طالبان اس وقت وہاں تھے بڑی حد تک امن بھی تھا, افغانستان کو انہوں نے منشیات سے دور بھی کیا. ہاں, سب سے بڑا مسئلہ ضرور یہ تھا کہ ان کے پاس سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے افغانستان کی حکومت چلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. یہ جو افغان اس وقت آئے ہیں نہ تو یہ سیاسی طور کے اوپر کہیں پیچھے ہیں, کیونکہ انہوں نے بین الاقوامی مذاکرات بھی کیے ہیں, بڑی طاقت کے ساتھ کیے ہیں, بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے ہیں, جو تمام طاقتیں افغانستان میں موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اوقات میں نہ صرف افغان گورنرز کے ساتھ جو وار لارڈز ہیں ان کے ساتھ شراکت داری بھی کی اثر و رسوخ کے لحاظ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ افغانستان آگے پرامن طریقے سے جائے. لیکن بہرحال افغانستان بالآخر ایک قبائلی ملک ہے اور قبائلی ملک کے اصولوں کے مطابق ہر شخص کو اس کے خطے کے مطابق اس کی جو علاقہ ہے اس کے مطابق نمائندگی ان کا حق بنتا ہے. اگر آپ افغانستان کا آئینی اکثریت کو بے طاقت کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. تو اس لیے لیکن اب تو نظر جمی ہے نا کہ کیسا نظام قائم ہوتا ہے, کس نظام کے تحت کیا پالیسیز تشکیل دی جاتی ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کامیاب سسٹم جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو جائے گا. ابھی باقاعدہ تو کسی نظام کا اعلان نہیں ہوا, تو ابھی کس طرح وہاں کے معاملات چلیں گے؟ ابھی باقاعدہ طور پر تو کچھ اعلان نہیں ہوا کہ یہ سسٹم ہے, سسٹم کے تحت چلنا ہے. دیکھیں, یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان بیوروکریسی تھی وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہے. اس میں بڑی حد تک لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت چلا رہے تھے. دوسرا مسئلہ اس وقت افغانستان کی سفارتکاروں کا ہے. افغانستان کے سفارتکاروں نے تمام مدعا پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے اور طالبان کو مورد الزام ٹھہرانے کی بنیاد کے اوپر افغانستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کو واضح کیا ہوا تھا دنیا میں. اب ظاہر ہے اس کی جگہ دوسرے لوگ آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان میں افغانستان کے مہاجرین کے اندر مختلف بچے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے پاس سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے جو علاقائی ممالک میں موجود ہے. ان لوگوں کو واپس جا کے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی. پھر آپ کی جتنی علاقائی طاقتیں ان کو بھی معاونت کرنی ہوگی. کیونکہ اگر آپ معاونت نہیں کرتے اور افغانستان کو ایک مضبوط, میرے نہیں خیال سے یہ ممکن ہوگا, کیونکہ اس وقت افغانستان میں طالبان اپنی جنگجو کی حیثیت سے جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کو کیا ہے, اور یہ پہلا کو ہے افغانستان میں جو خون خرابے کے باوجود کے بغیر ہوا ہے. ایسی صورتحال میں افغانستان میں طالبان کی سربراہی میں ہی اقتدار کی منتقلی ہوگی. ہاں, ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ لوہے جرگہ سے وہ شاید اپنی اس جو قانونی حیثیت ہے اس حکومت کی اس کو جو ہے توسیع دینے کی کوشش کریں, لیکن کیا ایک انٹرم سیٹ اپ جس کے اندر یہ باقی بہت ساری طاقتیں موجود ہوں بڑی آرام سے یہ کام کر سکیں گے؟ میرے نہیں خیال سے. رہی بات یہ کہ کس قسم کا سسٹم آئے گا, تو اب یہ فیصلہ طالبان کریں گے, اور یہ فیصلہ اس کے ساتھ منسلک ہے کہ کیا دنیا چاہتی ہے کہ طالبان ایک بہتر اور اعتدال پسند حکومت بنائے, یا دنیا چاہے گی کہ افغانستان میں دوبارہ خون ریزی اور افغانستان دہشت گردی کا مرکز بنے, منشیات کا مرکز بنے اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ بنے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. اس لیے جو لوگ اس وقت افغانستان میں طالبان کی مدد نہیں کریں گے وہ براہ راست افغانستان کے اندر انتشار اور خانہ جنگی کی بنیاد رکھیں گے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے دنیا کی سلامتی کے لیے, اور دنیا کو سوچنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحبہ, کیا ٹی ٹی پی اور دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی تھیں پاکستان کے خلاف کرتی رہی ہیں, ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا بہت سے واقعات ہوئے دہشت گردی کے, کیا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے افغان طالبان نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو یہ دہشت گرد تنظیمیں بھی آپریٹ کرنا بند ہو جائیں گی؟
دیکھیں آپریٹ کرنا تو ظاہر بند نہیں ہوگی کیونکہ ان کو جو پیسے مل رہے ہیں, جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ افغانستان سے تو نہیں مل رہی تھی, وہ سپورٹ تو ان کو بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز را سے اور باقی ممالک سے مل رہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنی حد تک نظریاتی بنیاد پہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو جاری رکھیں گے یا کتنی حد تک ان کو بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو اپنے رویے میں ضرور تبدیلی لے کے آنی پڑے گی, لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہے اگر آپ افغانستان یا طالبان حکومت کے ساتھ کسی قسم کے روابط رکھتے ہیں. جب آپ کو یہ روابط نہیں رکھیں گے تو آپ اثر و رسوخ کیسے قائم کریں گے؟ اور اثر و رسوخ قائم کرنا آپ کے لیے لازم ہے, اس لیے کہ اس وقت آپ کی سرحد ان کے ساتھ منسلک ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس روزانہ 1 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوتے ہیں بغیر کسی قانونی دستاویز کے, اور اس وقت جو افغانستان کو چھوڑیں گے وہ زیادہ تر وہ گروہ ہوں گے جن کی ابھی آپ نے بات چیت کی, یا وہ لوگ ہوں گے جو بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز یا باقی لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے. تو اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جیسے بہت سارے لوگوں نے ویزا بھی اپلائی کیا ہوا ہے, بہت لوگ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, ایسی صورت میں تو ہمیں بہت اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. دیکھیں ہمیں نہ صرف جو ہے محتاط رہنا پڑے گا, لیکن ہمیں ان کو ہر حالت میں قلم بند کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ قلم بند نہیں کرتے اور آپ تحریر نہیں کرتے کہ یہ لوگ کون ہیں, تو آپ کے پاس 1990 کی جو دہائی ہے اور اس کے بعد جو 2001 سے لے کے ابھی تک, یعنی کہ روزانہ اگر 1 لاکھ لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں, ان کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں, اور آپ ان کو پورے ملک میں جانے دیں, تو پھر دہشت گردی کو روکنا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو رجسٹر کریں, بہتر ہے کہ آپ ان کو شاید آپ مہاجرین کا سٹیٹس نہ دیں, لیکن آپ یہ بات ضرور کریں کہ آپ ان کو پاکستان میں بغیر کسی قانونی دستاویز کے داخل نہ ہونے دیں. اب یہ آپ کیسے کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ نیشنل آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے ہوگا, آپ کی محکمہ داخلہ کے لیے ہوگا, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز اور آپ کی فوج کے لیے ہوگا, اور ان تمام طاقتوں کے لیے ہوگا جو سرحد کے ساتھ اس وقت وہاں موجود ہیں. اور سب سے آخر میں اس میں جو اسمگلنگ کا ایشو ہے, آپ کو اس کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ اگر تمام کھانے پینے کے راستے آپ بند کر دیتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کے پاس ایک نئی لہر بن سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک کے مستقبل کے بارے میں یہ بھی جڑا ہے کہ افغان طالبان کیا سیٹ اپ وہاں پر لے کر آتے ہیں, کیسا سسٹم چلتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک سی پیک آپ کے لیے ایک بہت بہتر چیز ہے, اور افغان طالبان کے لیے بھی بہتر چیز ہے, کیونکہ جو چیز اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی 20 سال کی خانہ جنگی سے تنگ ہیں, اور وہ ایک مثبت جو ہے بین الاقوامی رد عمل چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اعتدال کا جو ہے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو ریاست ہے وہ اپنی سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کچھ کام کرے. اب سیاسی اور معاشی استحکام اسی وقت ممکن ہے اگر آپ معاشی طور پہ مستحکم ہیں, اور اگر آپ معاشی طور پہ صرف ایڈ پر ریلائنٹ ہیں تو پھر ممکن نہیں. تو ظاہر ہے اس میں سی پیک ایک اہم کردار اور کلیدی کردار ادا کرے گا. اگر آپ اس کے ذریعے ان کی اکانومی کو جنریٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان کی اکانومی شفٹ کر جائے گی منشیات اور باقی چیزوں سے, لیکن اگر آپ نہیں کرتے, ان کو کوئی اور مواقع نہیں دیتے, تو پھر ظاہر ہے حکومت چلانے کے لیے ان کے پاس جو باقی چیزیں رہ جائیں گی وہ امریکن اسلحہ ہے, نیٹو افواج کا اسلحہ ہے, دہشت گرد گروہ ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ منسلک گڈ گورننس کے لیے کن چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا افغان طالبان کو کہ وہ سسٹم افغان عوام کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو؟ دیکھیں سب سے زیادہ اہم اس وقت ان کو 3 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے تو ان کو لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی اور جو افغان پیراملٹری فورسز ہیں ان کو اثر نو جو ہے ترتیب دینا ہوگا. اس وقت بھی جو افغان نیشنل آرمی نے جو مختلف جگہ پہ شکست کھائی, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس کمانڈ کی کمی تھی, کیونکہ کمانڈ جو ہے نیٹو کے پاس اور امریکن افواج کے پاس تھا جو ملک چھوڑ کے چلے گئے. سو یہ اس جگہ کے اوپر اگر کمانڈرز کو وہ اپنے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو بڑی حد تک افغانستان کی آرمی بہتر بھی ہو سکتی ہے اور چیزیں آگے بھی جا سکتی ہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لا اینڈ آرڈر کو آپ سنبھال لیتے ہیں اور ایک لا اینڈ آرڈر کا اسٹرکچر کریٹ کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ملک کے اندر افراتفری کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور اس سے صورتحال بہتر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ ہے کہ ڈرگس کا اور وار لارڈزم کا, کہ یہ جو ڈرگس کا جو ایشو ہے یہ کیا افغانستان کی حکومت کی کمر ہے, یعنی کہ اس کی بیس بنے گی, یا اس کی جگہ آپ
کوئی تجارت کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور سب سے آخر میں لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, کیونکہ جو لوگ جا چکے ہیں اگر ان کی معاونت نہیں کریں گے آپ تو پھر افغان حکومت کسی صورت ایک نئی افغان حکومت نہیں بن سکے گی, کیونکہ افغان حکومت ایک سرٹن لیول پہ پرفارم کر رہی تھی اور اس کیپیسٹی گیپ کو فل کرنے کے لیے علاقائی طاقتوں کو اور بین الاقوامی دنیا کو مدد کرنی ہوگی. اگر نہیں مدد کرتے تو پھر افغانستان کا مستقبل تاریک ہے. بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر سلطان صاحبہ میرے ساتھ ہی. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر تجزیہ کار, سینئر اینکر پرسن 92 نیوز ہارٹ ٹاک پاکستان پروگرام کرتے ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب جب سے طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا ہے پوری دنیا میں کوئی بھی آپ ٹی وی چینل لگا کر دیکھ رہے ہیں اس وقت طالبان ہی ٹی وی اسکرینس پر جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہیں, یہی خبر جو ہے نا ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. آپ کی بڑی گہری نظر ہے ایسے معاملات پر, ایسے ایشوز پر. ایسا ہوگا یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا جو صورتحال بن گئی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی ہوگا کیا یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا؟ شازیہ بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ساری دنیا کا جو رد عمل ہے اور تمام دنیا کے جو کی ممالک ہیں, خود برطانیہ امریکہ کو لے لیں, برطانیہ کو لے لیں, یورپین ممالک کو لے لیں, ان سب کی جو انٹیلیجنس بریفنگز تھیں اور جو اسیسمنٹس تھیں وہ یہ تھا کہ کابل جو ہے وہ 6 مہینے میں فال کر سکتا ہے, اور اگر خیال یہ تھا کہ شاید اس سے زیادہ بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے جب یہ سوال بارہا پوچھا گیا 7 یا 8 جولائی کو کہ امریکی افواج کا جب آپ نے بیگرم بیس خالی کر دیا ہے 4 جولائی کو 3 جولائی کو, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کابل کا فال انیویٹیبل ہو گیا ہے, کابل کا فال ہو جائے گا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل نہیں, کیونکہ وہاں 3 لاکھ سے زیادہ ٹرینڈ فوج ہے, اس کے پاس بہت اسلحہ ہے, اس کے پاس ایئر فورس ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ریگٹ ہے, ایک ملیشیا ہے طالبان کی جس کی تعداد 70,000 اس سے کم ہے, ان کے پاس کوئی بہتر ویپن نہیں ہے. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ افغان حکومت لڑے گی. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ افغان حکومت کے پاس کوئی منشور نہیں تھا, ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں تھا, ان کی فوج کے پاس کوئی نظریہ نہیں تھا, اور افغان نیشنل آرمی تو اس طرح سے میلٹ ہو گئی ہے, ڈسپیئر ہو گئی وہاں پہ کہ جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم کیا سمجھے کہ امریکہ غلط فہمی کا شکار رہا, یا اسے یہ سب پتا تھا, صورتحال ان کے سامنے تھی, مذاکرات میں کیا بات چیت چل رہی ہے, ظاہر ہے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا, یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اب ظاہر نہیں کر رہے کہ انہیں سب پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور اتنی جلدی ہو جائے گا؟ شازیہ دس از اے ویری گڈ کوشچن. آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں تمام ہی ایلیمنٹس تھے. ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امریکیوں کو یہ احساس تھا کہ 20 برس تک انہوں نے کوئی سیاسی پولیٹیکل حل یا ڈھانچہ تو وہ افغانستان کا نہیں نکال سکے, اور ان کو یہاں سے نکلنا تھا. ہر امریکی صدر نے اس پہ ایک اسیسمنٹ کی. آپ کو یاد ہے 2009 میں پریزیڈنٹ براک اوباما نے یہ اسیسمنٹ کی, لیکن ان کی فوج اور ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نہیں نکلنا چاہتی تھی. پھر ٹرمپ جو تھے انہوں نے واضح فیصلہ کر لیا کہ نکلنا ہے. جب جو بائیڈن آئے تو انہوں نے پھر ریویو کیا, اور ریویو کے بعد فیصلہ کیا کہ نکلنا ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکیوں کو اندازہ تھا کہ یہاں سے نکلنا ہے, نکلتے ہوئے ہیوملیشن ہوگی, جگ ہسائی ہوگی. یہ عین ممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ اسیسمنٹ دے رہے تھے کابل حکومت کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, مختلف NGO اور سول سوسائٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کیا. اور ان کو اندازہ تھا کہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا, اور بالکل اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ سیٹ اپ میں جان ہی نہیں تھی, وہ سیاسی طور پہ بھی کمزور تھا اور اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ نہیں تھی. لیکن ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آتی نا, 60,000 طالبان جنگجوؤں کے سامنے 3 لاکھ کی فوج, جس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ, دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی, یہ 3 لاکھ کی فوج 60,000 طالبان جنگجوؤں کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکی, ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. یہ ریت کی دیوار کیوں ثابت ہوئی 3 لاکھ کی فوج؟ دیکھیں یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے. 2009 میں یا 10 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی نے ایک 14 پوائنٹ پیجر جو تھا
وہ جل وہ پریزیڈنٹ براک اوباما کو دیا تھا, اور ہم اس وقت ان کے ساتھ گئے تھے پاکستانی میڈیا کی حیثیت سے واشنگٹن میں, جب امریکی صدر کو انہوں نے اپنا یہ ایک 14 پوائنٹر دیا تھا 14 پوائنٹس کا. اس پہ ایک بہت اہم نقطہ یہ تھا جس پہ جنرل کیانی نے پاکستانی میڈیا کو بریفنگ کی تھی GHQ کے آپریشن روم میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ڈس ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے گرد ہمارے پڑوس میں ایک اتنی بڑی فوج 4 لاکھ کی تعداد کی اس وقت کہا جا رہا تھا بنا رہے ہیں جدید اسلحے سے لیس, اور یہ فوج جو ہے اس طرح سے اتنی جلدی بن نہیں سکتی. جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو اس فوج کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہوگا اور انسٹیٹیوشن اس طرح سے بنتے نہیں ہیں. اگر آپ پاکستان کی فوج کو دیکھیں تو اس کے پیچھے تقریباً 150-200 برس کی ایک ہسٹری ہے جو انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, ڈسپلن کی, ٹریننگ کی, سیکریفائس کی, یونٹ کی, سب چیزوں کی. تو جو فوج امریکیوں نے کھڑی کی انہوں نے خرچہ تو بلینز آف ڈالرز کا کیا, لیکن اس فوج کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جو تھی وہ نہیں تھی, اس کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند دنوں میں 10 دنوں میں 2 دفعہ اس فوج کے چیف آف سٹاف کو, اس کے آرمی چیف کو بدلا گیا, اور جو آخری آرمی چیف وہاں پہ لگائے گئے تھے اب سے چند دن پہلے ان کی عمر صرف 35 برس تھی, جو اس خطے میں کہیں پر بھی آرمی چیف کی کم سے کم عمر اتنی نہیں ہو. تو بیسیکلی کہنے کا یہ کہ یہ فوج نہیں تھی, یہ کراؤڈ تھا جن کو ریکروٹ کر لیا گیا اور ان کو یونیفارم پہنا دیا گیا, میڈل لگا دیے گئے. ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی. وہ لڑتے تو طالبان سے کیوں لڑتے, ان کے پیچھے کیا نظریہ تھا کہ وہ فائٹ کرتے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. فائٹنگ تو ہوئی نہیں ہے. یہاں ہم تو یہ سوال اس لیے اٹھائیں شازیہ کہ اگر ایسا لگے کہ کوئی بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے, یہاں تو جنگ ہی نہیں ہوئی, یہاں تو پیسفل سرنڈر اور ٹیک اوور ہو گیا. پھر تو سوال پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے 20 سال پہلے, کہ 20 سال پہلے جو کچھ یہاں پر شروع ہوا, جن کے خلاف آپ جنگ لڑنے چلے تھے, ایک نظام آپ قائم کرنا چاہتے تھے برابری کا, قانون کا, انڈیا کو آپ نے وہاں پر بہت زیادہ سپیس دی. اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ ان 20 سالوں میں انڈیا نے جو وہاں پر پیسہ لگایا, جو انویسٹمنٹ کی, اب TTP کی سپورٹ تھی, راک کی سپورٹ تھی TTP کو اور NDS کی, کیا سمجھے کہ یہ نیکسس بھی ختم ہو گیا, TTP بھی کمزور ہو گئی, اور ان 20 سالوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کو لیسن کیا ملا ہے؟ دیکھیں 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. اٹس اے گڈ کویسچن. پہلا تو یہ ہے کہ امریکی افغانستان میں تھے کیوں, اور ان کے پارٹنر ہندوستانی ہی کیوں تھے, ان کا پارٹنر کوئی اور ریجنل کنٹری کیوں نہیں تھا. اب کہنے کو تو امریکیوں نے یہ کہا کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں, القاعدہ کے خلاف, القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کو خطرہ ہے کہ یہاں سے دوبارہ امریکہ یا مغرب پہ حملہ ہو سکتا ہے. وہ یہاں انسانی حقوق کے لیے آئے ہیں, وہ نیشن بلڈنگ کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ عورتوں کو آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں, اور سو اور ان کی لمبی کہانی. لیکن جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے, بیکاز مطلب ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں 20 برس سے, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکن جو یہاں خالصتاً طور پر تھے فار اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو, اور وہ اس خطے میں بیٹھنا چاہتے تھے, وہ تاکہ یہاں سے چین کو, سینٹرل ایشیا کو, پاکستان کو, ایران کو اور اس پورے ریجن کو جو یوریشین لینڈ ماس کا حصہ ہے اسے ریگولیٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ ان کو 2000 میں بھی پتا تھا کہ چائنا کے اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرف گرو کریں گے, تو وہ یہاں بیٹھنا چاہتے تھے. لیکن بیٹھنے کے لیے ان کو ایک ایسا پولیٹیکل سٹرکچر چاہیے تھا جو ان کی فوج کے بغیر اپنے آپ کو چلا سکتا, سسٹین کر سکتا. وہ ایک ایسا پولیٹیکل ڈھانچہ یہاں پہ کھڑے نہیں کر سکے, اور ہندوستان کے ساتھ الائنس کرنا بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ ظاہر ہے پاکستان کو خطرہ تھا, باقی کنٹریز کو بھی خطرہ تھا. یہی ان کی فیلنگ ہوئی ہے. اب کیا TTP کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیے امریکہ کا ملٹری ریورسل ہو گیا ہے, اور ہندوستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ان کو ریورسل ضرور ہو گیا ہے, لیکن تاریخ میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ختم نہیں کر دیں گے. ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے. وہ اب اس وقت ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی لے کے آئیں گے. سمجھتے ہیں ساری ذمہ داری ہوگی افغان طالبان کی, جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہماری سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ نہیں سمجھتے اگر افغان زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو دنیا سوال اٹھائے گی؟ آج جو یہاں پر بھی جو لوگ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں ان پر سوالات اٹھیں گے. دس از اے بگ کوسچن ڈاکٹر صاحب. شازیہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا افغان فتح تو ہو گئی ہے طالبان کو, لیکن فتح ہونا ایک الگ چیز ہے اور گورن کرنا ایک الگ چیز ہے. تو کیا افغان طالبان آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں افغانستان کے اوپر ایک سٹیبل
ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऐसी ला सकेंगे जिसमें ताजिक भी हों, जिसमें उज़्बेक भी हों, जिसमें हज़ारा भी हों, जिसमें शिया एलिमेंट भी हो, एक ऐसी हुकूमत जिसको मगरबी दुनिया की ताईद और सपोर्ट हासिल हो, जिसको एक तरफ रूस और चीन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान सपोर्ट करो, वहीं उसको अमेरिका भी रिकग्नाइज करे, यूरोपियन यूनियन के ममालिक भी रिकग्नाइज करें, क्योंकि ऐसी हुकूमत को फंक्शन करने के लिए सरमाया चाहिए होगा, बजट चाहिए होगा। अफगानिस्तान के अपने कोई रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, अभी तक सारी गवर्नेंस अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की इमदाद के डिपेंडेंट थी। तो ये खासा कॉम्प्लेक्स सवाल है। तालिबान को एक इफेक्टिव गवर्निंग कंट्रोल होगा तो अफगानिस्तान की सरजमीन को कहीं किसी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने से रोक सकेंगे। अगर वहां पर एक झगड़ा शुरू हो जाता है डिफरेंट पावर ग्रुप्स के दरमियान में, तो फिर झगड़े की सूरत में उनकी कोई खास कैपेसिटी होगी भी नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद कर सके। डॉक्टर साहब, वैसे एक बात शायद आप एग्री करें इस बात से, अमेरिका ने इस खित्ते को तो धकेल दिया, हमारा नुकसान हुआ, जानी नुकसान, माली नुकसान, लेकिन एक बात पे अमेरिका को दाद देनी पड़ेगी, अपने मुल्क में दोबारा 9/11 उन्होंने नहीं होने दिया। देखिए 9/11 तो अभी उसके बारे में ज्यूरी स्टिल आउट कि 9/11 क्या था, ये तो कई दफ़ा चीज़ें ठीक तरह से समझ नहीं आती। 9/11 के बारे में तो अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक तरह से समझ नहीं आ सकी कि 9/11 हो कैसे गया था, वो लोग अमेरिका में मौजूद कैसे थे, क्या वाकई ही 9/11 की सारी प्लानिंग और ट्रेनिंग अफगानिस्तान में बैठ के हुई या उसकी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई थी, क्या अमेरिका इतना ही बेखबर था जितना कि लगता है। अभी तक तो 9/11 के जो परपिट्रेटर्स हैं, जैसे आज बेखबर है कि उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। यू आर वेरी राइट। जी शाजिया, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कल के बाद से जिस तरीके से निज़ाम बदला गया है, वहाँ पर तालिबान जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए। हम ये भी नहीं कह सकते कि ताकत के बलबूते पर, वो तो तब कहें जब उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ा हो। कोई मज़ामत नहीं हुई। 3 लाख की फ़ौज जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। क्या अफगानिस्तान अमन की तरफ जा रहा है या हालात आपको और कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं जनरल साहब? जी, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अफगान तालिबान काबिज हो गए। असल में अफगान तालिबान ने कब्जा छुड़वाया है और आज़ादी हासिल की है अफगानिस्तान के लिए। ये मेरा नजरिया है, आप इसको जैसे भी समझें। ठीक, देखिए बात ये है कि एक बात तो मतलब कोई भी ज़ी शऊर अगर शख्स अंदाजा लगाए कि 9 दिन में अगर आप पूरे मुल्क के ऊपर 9 या 10 दिन में हावी हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि उसके अवाम आपके साथ हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि उस मुल्क की फौज भी रेजिस्ट नहीं उसने किया। और अब मैं आपको 2-3 वजूहात इसकी बता देता हूँ। नंबर 1 ये कि अफगान तालिबान ने जो कुछ हासिल किया है, ये सिर्फ फौजी फतह आप इसको नहीं कह सकते, ये पॉलिटिको मिलिट्री फतह है। इसमें बहुत पहले से उनके इन रोड से उन्होंने लोगों के साथ राब्ते बना रखे थे, और आपने देखा जहाँ जहाँ गए सवाए काबुल के उसके सीन आपको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक खास एंगल है उसमें। हर जगह लोगों ने पजीराई की है। लड़ाई सिर्फ 2-3 जगह पर हुई है, बाकी हर जगह। वरना देखें, एक शहर में अगर 10 बंदूक बरदार भी किसी छत के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं, 3 दिन लगते हैं उस शहर को क्लियर करने में। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये आए हैं, ये एक पॉलिटिको मिलिट्री कू किया है इन्होंने, एक बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में जो अफगान अवाम थे वो तंग थे काबिज फौजों के रवैये से। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन फौजों की, नेटो की फौजों की। और साफ ज़ाहिर है कि उनका रवैया क्यों अच्छा होना था, वो तो बाहर से आए थे, अपनी तनख्वाहें ले रहे थे, उन्होंने वापस चले जाना था। दूसरा, मेरे ख्याल अफगान अवाम तंग अशरफ गनी की करप्शन से भी थे, अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत से भी थे, और इस वजह से ये सारा कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ, वरना इसका इम्कान नहीं था। देखिए लोग क्या कह रहे थे, कहते हैं 20 सालों में जितने $ट्रिलियन यहाँ पर दिए गए अफगान हुकूमत को, एक नया दुबई बन सकता था यहाँ पे। जी, क्योंकि असल में फौज जो है वो सिर्फ पैसों से नहीं बन सकती, वर्दी पहनाने से नहीं बन सकती, बंदूकें हाथ में पकड़ाने से नहीं बन सकती। उनमें एक जज्बे की जरूरत है। वेरी ट्रू। लड़ने के लिए किसी मकसद की जरूरत है। अफगान फौज के पास ना कोई मकसद था,
نہ کوئی جذبہ تھا، نہ مورال تھا، تو وہ کیسے کھڑے ہوتے؟ صرف بندوقوں کے زور پہ فوجیں نہیں بنتی۔ لیکن سر اور ہمارے صاحب جو کابل ایئرپورٹ کے جو ہم نے پھر مناظر کل دیکھے، جس طرح لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لٹک رہے ہیں، 3 لوگ تو لٹکنے انہوں کی کوشش کی، پھر وہ گر گئے اور ہلاک ہو گئے، وہ بھی تو ایک میسج تھا کہ شاید وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے افغان طالبان کا قابض ہونا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے اشرف غنی کی حکومت تھی، امریکن پہلے آ گئے تھے، انہوں نے جو افواہیں پھیلائی ہوں گی کابل میں وہ کیا کیا نہیں ہوں گی کہ جی یہ ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، یہ تو ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ اگر ازیوم کر لیا جائے کہ بالکل امن امان ہے افغانستان میں، اور وہاں کے عام غریب لوگوں کو اگر موقع ملے امریکہ جانے کا، کینیڈا جانے کا، ایون پاکستان جانے کا، کیوں نہ جائیں؟ تو ان کو ایک اپرچونٹی بھی تھی کہ بھی غریب غربا کسی طریقے سے ہم ادھر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارے۔ تو یہ سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ناٹ اونلی افغان طالبان فیکٹر۔ صاحب ذرا ویسٹ تو یہی کہے گا، لیکن میرے خیال ہمیں ذرا انالائز کر کے حقیقت پسندی سے دیکھنا چاہیے ان چیز کو۔ ابھی جیسے بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، اب پاکستان کے حالات اور افغانستان کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ given a choice many people would like to come to پاکستان۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس موقع سے کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ جانا چاہ رہے ہیں، وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک لمبی سول وار ہوئی تھی، ہوگی، نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ بہت زیادہ پناہ گزین آئیں گے، میں آپ کے پروگرام میں کہتا رہا نہیں آئیں گے۔ لوگ کہتے تھے کابل پر حملہ ہوگا، میں آپ کو لگاتار کہہ رہا تھا کہ کابل پرامن طریقے سے لیا جائے گا، کوئی۔ لیکن ابھی تک جو کابل ایئرپورٹ ہے وہ فوجیوں کے پاس ہی ہے۔ جی وہ امریکن فوجیوں کے پاس ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں صرف اس لیے ان کے پاس ہے کہ افغان طالبان اپنی اگریمنٹ کا پاس رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ نکل نہیں جاتے، جو کہ ابھی 31 اگست ہے، اس وقت تک وہ ان پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، ورنہ مجال نہیں تھی کہ یہ 5000 فوج جو ہے نا ادھر آتی۔ وہ تو اس لیے بھی آ جا رہے ہیں تاکہ دوسری چیزوں پہ پردہ پڑ جائے، لوگ وہ سوال نہ اٹھائیں۔ وہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو مرضی سے آ سکتے ہیں، مرضی سے جا سکتے ہیں۔ اصل بات تو دنیا کو پتہ ہے جو بھی ہے۔ تو جب میں نے افغان طالبان کا جو چیزیں دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے ملٹری اور پولیٹیکل کو لے کر آئے، کیسے انہوں نے ڈپلومیسی میں چائنا سے بات کی، ایران سے بات کی، روس سے بات کی، اور ان ممالک نے اپنے جو سفارت خانے وہ بھی بند نہیں کیے، قائم رکھے۔ اس کے علاوہ جیسے نیگوشیشن میں دوحہ میں انہوں نے ٹائم گین کیا۔ یہ جب میں ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو میرا یہ انالیسز ہے کہ وہ کیوں نہیں انٹرنل پالیٹکس میں اچھے ہوں گے؟ اگر ایکسٹرنل پالیٹکس میں وہ اتنے اچھے ہیں، ملٹری اسٹریٹجی میں اتنے اچھے ہیں، ڈپلومیسی میں اتنے اچھے ہیں، تو ہمیں کیوں شک پڑا ہوا ہے کہ جی وہ مخلوط حکومت نہیں بنائیں گے؟ آپ نے برطانوی وزیر اعظم کا بیان سنا ہوگا کہ ہم تسلیم نہیں کر رہے، اور یورپی یونین کو بھی وہ کہہ رہے ہیں تسلیم نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں رشیا، ٹرکی، چائنا، پاکستان، کیا کوئی ایسے بھی خطرات ہے کہ مغربی ممالک کی طرف سے پابندیاں جو ہے نا وہ سینکشنز لگا دی جائیں ڈرانے دھمکانے کے لیے؟ کیا آپ کیوں؟ جی دیکھیں آپ کو پتہ پاکستان کے خلاف غصہ تو بہت ہے، امریکہ کو، ہندوستان کو، اشرف غنی کو اور کچھ مغربی طاقتوں کو، اور ان کے پاس جب غصہ دور نہ کسی طریقے سے ہو سکے تو یہی کرتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں۔ لیکن اللہ میاں خیر کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ جس گروہ کے ساتھ ہمیں منسلک ہونا چاہیے اور جن کے ساتھ ہمیں زیادہ کوارڈینیشن کرنی چاہیے وہ ہے جس کا آپ نے نام لیا ہے، چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی، سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، اور شاید کچھ اور ملک آ جائیں مڈل ایسٹ سے اور افریقہ سے۔ تو اب دنیا صرف امریکہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ ہی دنیا تھا، اب امریکہ ہی صرف دنیا نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ بھی دنیا جن کا بھی آپ اور میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو نہ تو جلدی کرنی چاہیے اور نہ ہی دیر کرنی چاہیے۔ یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی، صبح سے میں ٹی وی پر یہ ڈسکشن سن رہی ہوں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کہاں کھڑے ہونا چاہیے، کیا پالیسی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ظاہر انتظار بھی کیا جائے گا کہ جو طالبان ہیں وہ کیسی حکومت بناتے ہیں، کیسا سسٹم لے کر آتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی پاکستان اپنا فیصلہ کرے گا؟ اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ باقیوں سے پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان کا سب سے زیادہ سٹیک ہے افغانستان میں، یہ بھی بہت برا لگے گا کہ چائنا بھی تسلیم کر لے، روس بھی تسلیم کر لے، ایران بھی تسلیم کر لے، اور آپ امریکہ کا منہ دیکھتے رہیں کہ جی وہ کریں گے تو ہم کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوارڈینیشن کے ساتھ جب 6-7 بڑے ملک تیار ہو جائیں اور 15-20 چھوٹے ملک تیار ہو جائیں، ہمیں ان کے ساتھ ہی ان کو تسلیم کرنا چاہیے، تاکہ امریکہ کی طرف سے آنے والے کانسیکوینسز بھی اکٹھے ہی بھگتے ہیں پھر۔ جی نہیں، اس کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی بھی صورت میں، اور یہ آپ میری بات نوٹ کر لیجئے گا، آپ کچھ دیر کے بعد یہ سامنے آ جائے گی،
किसी भी सूरत में अमेरिका इस खत्ते को मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया के हवाले नहीं कर सकता, उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो वो इनको लाजमी तो फिर ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज आपको लगता है ये ममालिक मिलकर दोबारा बनाएंगे? जी, वो इसको तस्लीम करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे, मजीद गंद मचाने की कोशिश करेंगे जितना उनसे हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो लोग पीस चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर अमन चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहते हैं, वो ग्रोह इस वक्त बहुत मजबूत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़िम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।